बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा दौरे सर्फ का सबक है, दूसरा दिन है हमारा। तो कल हमने आप लोगों को इल्म सर्फ की तारीफ, इल्म सर्फ का मौजू, इल्म सर्फ की गर्द और इल्म सर्फ का वाज़े, इल्म सर्फ का मुदब्बिर अव्वल और इल्म सर्फ की अहमियत पर गुफ्तगू की थी। और वहाँ पर हमने आपको लफ्ज़ की तारीफ और कलिमा से मुताल्लिक बताया था। तो सर्फियों की कुछ ख़ास इस्तिलाहात हैं। उन इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह है से अक़साम। उन इस्तिलाहात में से एक है से अक़साम। क्या? से अक़साम। ठीक है। तो से अक़साम जो है वो क्या है? ये कलिमा की अक़साम में से है। ये क्या है? ये कलिमा की किस्में है। से अक़साम कलिमा की 3 किस्में, जिसको से अक़साम सर्फी कहते हैं। कलिमा की 3 किस्में जिसको सर्फी से अक़साम कहते हैं। वो क्या है? फेल, इसम, हर्फ। हमने आपको कल ये भी बताया था कि सर्फी जो हजरात हैं वो हर्फ से मुताल्लिक बहस नहीं करते। हर्फ से मुताल्लिक बहस, हाँ, हर्फ से मुताल्लिक वो मिन वजन बहस करते भी हैं कि उनसे कलिमे को बनाने, इस हैसियत से वो बहस करते हैं जिनको हम हुरूफ़े मबानी कहते हैं। ठीक है। वो सिर्फ एक मखसूस हद है, उसी हद तक जो है वो बहस करते हैं, इसके अलावा उससे बहस नहीं करते। फिर इसमें अस्माए मुतमक्किना, उनसे बहस करते हैं। और फेल जो है, फेल से भी अलग इतलाक बहस नहीं, बल्कि अफ़आल मुतसर्रिफा, जो फेल मुतसर्रिफ है उससे मुताल्लिक बहस करते हैं। और फेल मुतसर्रिफ की हमने कल आपको तारीफ बताई थी कि फेल मुतसर्रिफ वो फेल है कि जिसकी तमाम गर्दानें आती हो। तो सर्फी हज़रात फेल मुतसर्रिफ से बहस करते हैं। समझ में बात आ रही है? बहरहाल ये तो कल का कुछ रब्त था, वो हमने आप लोगों को बता दिया। तो से अक़साम, कलिमा की भी 3 किस्में। से अक़साम जिसको सर्फी कहते हैं, फेल, इस्म, हर्फ। अब यहाँ पर मैंने फेल को मुकद्दम किया। उमूमी तौर पर कुतुब के अंदर जो लिखा जाता है कि भाई से अक़साम कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। तो यहाँ पर हमने फेल को मुकद्दम किया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारा दौरा जो है वो दौरा सर्फ है, और दौरा सर्फ के अंदर जो ज़्यादा गुफ्तगू होगी वो किससे मुताल्लिक होगी? फेल से मुताल्लिक होगी। यही साहिब इल्म सीगा आपने भी पहले जब कलिमा की तकसीम की तो उसमें फेल को मुकद्दम किया। वहाँ पर भी यही वजह बताई जाती है कि चूँकि इल्म सर्फ के अंदर फेल से मुताल्लिक ज़्यादा बहस होती है, इस वजह से फेल को मुकद्दम किया और इस्म से कम बहस होती है, इस वजह से बाद में उसको जिक्र कर दिया। समझ में बात आ रही है? तो फेल की अब तारीफ क्या है? फेल, सबसे पहले फेल का लुग़वी माना। फेल का लुग़वी माना है काम करना। फेल के लुग़वी माना काम करना। इस्तिलाही फेल की क्या तारीफ है? फेल की इस्तिलाही तारीफ ये है कि फेल जो है वो कलिमा, वो लफ्ज़ जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और उसके माना 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में पाए जाएं। फेल वो कलिमा के जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे, फेल वो कलिमा के जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और उसका माना 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, ये दोहराएं तारीफ। ठीक है। उसके बाद है इस्म। तो इस्म के जो लुग़वी माना है वो बुलंदी, अलामत, निशान वगैरह के हैं। और इस्म की जो इस्तिलाही तारीफ है वो इस्तिलाही तारीफ ये है कि इस्म वो कलिमा है कि जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे, जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और उसका माना 3 ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिला हुआ न हो। उसका माना 3 ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिला हुआ न हो। ये किसकी तारीफ है? दोहराइए जरा ये। उसके बाद आया हर्फ। उसके बाद क्या आया? हर्फ।
حرف کے جو لغوی معنی ہے وہ طرف کے کنارہ کے، طرف کے کنارہ کے۔ اس کے جو اصطلاحی معنی ہے، تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ حرف و کلمہ کہ جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے۔ حرف و کلمہ غیر مستقل معنی پر دلالت کرے۔ حرف کی کیا تعریف ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ اب توجہ رکھیے گا، ہم نے فعل کی تعریف بیان کی، اسم کی تعریف بیان کی، تو ان تعریفات کے اندر کیا آیا؟ ان تعریفات کے اندر مستقل لفظ آیا۔ تو اس مستقل لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس مستقل لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنے معنی کو کیا ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنے معنی ادا کرنے میں اس کو کسی اور کلمے کے ساتھ ملائے جانے کی نوبت نہ آئے، کسی اور کلمے کی طرف محتاج نہ ہو۔ تو مستقل کا کیا مطلب ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو، کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو۔ اب دیکھو بھائی، ضرب، مارا اس نے، مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، رجل، رجل مرد، رجل مرد۔ اب ہم نے آپ کو بتایا، اچھا یہاں پر اسم اور فعل کی تعریف میں یہ بات آئی کہ جو فعل کی تین زمانے آئے، تو وہ تین زمانے کون سے ہیں؟ وہ تین زمانے ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ مستقبل، ہاں بیٹا ہی صاحب شعر بتایا تھا کہ کنی کیا، بعد میں بتاتا ہوں، وہ ابھی بھول گیا۔ توجہ رکھیے گا، کنی ماضی من میں کنی استقبال ہے فتنید حالت جن حال کے وسارے۔ کسی کو ماضی ہے، ماضی کی یادوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی اپنے مستقبل کے اس کے اندر سوچ کے اندر ہے کہ میرا مستقبل یوں ہو، تو بیٹا آپ کہہ رہے ہیں اس بندے کی حالت پر جو ہے وہ تف ہے، عیب ہے کہ جس نے حال کو بلا دیا۔ ارے جو ماضی گیا وہ تو لوٹ کے نہیں آئے گا، ماضی لوٹ کے نہیں آئے گا، مستقبل اچھا تب ہوگا جب حال بہتر ہوگا۔ تو آپ اپنے حال کو بہتر بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو زمانے تین ہیں، کون کون سے؟ ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، حال موجودہ زمانے کو، مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ فعل اور اسم کی تعریف میں مستقل کا لفظ آیا اور تین زمانے آئے، تو ان کی ہم نے وضاحت کر دی۔ اب آخری بات ہے حرف پر، کہ حرف کی تعریف میں آیا کہ حرف وہ کلمہ ہے، حرف وہ لفظ ہے کہ جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے۔ تو غیر مستقل معنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اپنا معنی ادا کرنے میں غیر کا محتاج ہو، جو اپنا معنی ادا کرنے میں یعنی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنے معنی کو واضح نہ کر سکتا ہو، یہ ہے غیر مستقل کا مطلب۔ جیسے من کا معنی ہے سے، الہ کا معنی ہے تک، تو آپ آؤ اور کہو سے استاد سے چھا پورا چلے ہوتے ہو چھا سے۔ اس نے کہا استاد جی یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، سبق یاد کیا ہے میں نے، پھر تو بات سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ صرف تو من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کیا بصرہ سے کوفہ تک۔ ایسے ویسے تم سارا دن سے اور تک اس کا رٹا لگاؤ، زبان پر جاری کرو، سامنے والا بندہ کہے گا یار چلیے آئی۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرے کلمے سے ملائے بغیر اپنے معنی کو ادا نہیں کرتے، اپنے معنی کو واضح نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کا مطلب تھا؟ غیر مستقل کا مطلب تھا۔ یہ کس کا مطلب تھا؟ تو بات ہماری کہاں ہو رہی ہے؟ گفتگو ہماری ہو رہی ہے سے اقسام میں۔ تو فعل اس کو ہم نے مقدم کیا، اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتائی، فعل، اسم، حرف، ان کی تعریف بتائی، اور ان کے اندر مستقل اور غیر مستقل اور تین زمانے، اس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا۔ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا؟
اب چونکہ صرفیوں کی زیادہ بحث فعل سے متعلق ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم پہلے فعل سے بحث کریں گے، اس کے بعد اسم اور اس کے بعد حرف سے جو حروف مبانی ہے ان سے بحث کریں گے۔ تو فعل جو ہے اس کی مختلف تقسیمات ہیں، فعل جو ہے اس کی مختلف تقسیمات ہیں۔ تو ان تقسیمات میں سے ایک ہے فعل کی زمانے کے اعتبار سے۔ تو فعل کی زمانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، فعل کی زمانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر دلالت کرے، تاکہ یہ مثبت اور منفی دونوں کو شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جو موجودہ اور آئندہ زمانے پر دلالت کرے۔ اور فعل امر وہ فعل ہے کہ جو فاعل مخاطب سے کسی کام کے زمانہ مستقبل میں کرنے پر دلالت کرے۔ فعل امر وہ فعل ہے کہ جو فاعل مخاطب سے کسی کام کے زمانہ مستقبل میں کرنے پر دلالت کرے۔ یہ کیا ہے؟ فعل امر کی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل امر کی تعریف ہے۔ کس کی تعریف ہے جی؟ فعل ماضی کی تعریف کریں۔ فعل مضارع کی تعریف کریں۔ فعل امر کی تعریف۔ ہاں، فعل امر وہ فعل ہے کہ جو فاعل مخاطب سے زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر دلالت کرے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ کس کی تعریف ہے؟ فعل امر کی۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے پڑھا فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ تو یہ جو تعریف ہے، یہ جو تقسیم ہے فعل کی، یہ زمانے کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ کس اعتبار سے؟ زمانے کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک فائدہ سمجھیے کہ جو فعل ہوتا ہے نا، اس کا فاعل بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ فاعل کبھی مذکر ہوتا ہے اور کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بھائی کھانا فعل ہے یا نہیں ہے؟ کھانا فعل ہے۔ اس کھانے والا فاعل، ٹھیک ہے، کھانے والا فاعل وہ کبھی مرد ہوتا ہے اور کبھی عورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح کبھی ایک بندہ ہوتا ہے، کبھی دو بندے ہوتے ہیں اور کبھی دو سے زیادہ بندے ہوتے ہیں۔ پانی پینا یہ فعل ہے، تو کبھی یہ پانی مرد پیتا ہے تو فاعل مذکر ہوتا ہے، کبھی پانی عورت پیتی ہے تو یہ فاعل مؤنث ہوتا ہے، اور کبھی پانی ایک مرد پیتا ہے تو یہ واحد ہوگا، اور کبھی دو مرد پیتے ہیں تو یہ تثنیہ ہوگا، اور کبھی دو سے زیادہ پیتے ہیں تو یہ جمع ہوگا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو اس طرح فاعل کی جو صورتیں ہو گئی وہ 6 صورتیں حاصل ہو گئی۔ کتنی حاصل ہو گئی؟ 6 صورتیں۔ پھر توجہ کیجئے گا، ان میں سے یعنی فاعل مذکر ہو، فاعل کیا ہو؟ مذکر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہو، اور وہ دو ہوں، اور وہ دو سے زیادہ جمع ہوں، تو 3 صورتیں تو یہ ہو گئی، 3 صورتیں یہ ہو گئی۔ اسی طرح فاعل مذکر نہ ہو بلکہ مؤنث ہو تو ایک ہو، واحد، دو ہو، تثنیہ، دو سے زیادہ ہو، جمع، تو یہ کتنی صورتیں بن گئی؟ پھر اسی طرح فاعل کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی حاضر ہوتا ہے اور کبھی متکلم ہوتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو مجموعی جو صورتیں ہیں یہ کتنی بن گئی؟ پھر 18 صورتیں بن گئی۔ فعل کے فاعل کی مجموعی 18، یعنی فاعل کبھی ایک مرد ہے تو وہ غائب ہے، ایک مرد ہے تو وہ موجود ہے، حاضر ہے، ایک مرد ہے تو وہ متکلم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک عورت ہے تو وہ موجود ہے، ایک عورت ہے وہ غائب ہے، ایک عورت ہے وہ متکلم ہے، بات کر رہی ہے۔ تو اس طرح فاعل کی مجموعی جو صورتیں ہو گئی وہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 18 صورتیں۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ سمجھ بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟
توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو توجہ کیجئے گا 18 صورتیں ہو گئی، لیکن جو عربی حضرات ہیں عرب وہ کیا کرتے ہیں؟ واحد متکلم مذکر و مؤنث ان کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح تثنیہ مذکر و مؤنث اور متکلم اور جمع مذکر و مؤنث متکلم اس کے لیے بھی وہ ایک ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو 18 صورتوں میں سے 4 صورتیں کم ہو گئی۔ کتنی صورتیں کم ہو گئی؟ 4۔ تو باقی پیچھے کتنی بچی؟ 14 کتنی بچی؟ اور انہی 14 صیغوں کے مجموعے کو گردان کہتے ہیں۔ انہی 14 صیغوں کے مجموعے کو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ یہ فائدہ تھا۔ اب گردان ہم پڑھتے ہیں تو کیسے؟ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتم، فعلنا۔ سمجھ میں بات آئی ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ دورہ صرف میں ایک اہم جگہ پر آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عام جگہ کیا ہے؟ یہ جو ماضی کے صیغے ہیں نا ان کی علامات، کیونکہ اصل جو علم صرف کا مغز ہے وہ ہے صیغے کی پہچان، اور صیغے کی جو پہچان ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ علامت سے ہوتی ہے۔ وہ کس سے ہوتی ہے؟ علامت سے۔ تو ماضی کے کتنے صیغے ہو گئے؟ کون کون سے؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ جمع مذکر، دورہ گردان پڑھو۔ اب جو پہلا صیغہ ہے کون سا؟ واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر صیغہ کون سا ہے؟ فاعل۔ صیغہ کون سا ہے؟ اس کی علامت لکھو۔ آخری حرف پر زبر، آخری حرف پر زبر۔ فعل، اس کی علامت کیا ہے؟ آخری حرف پر زبر۔ دیکھو ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے نا وہ گفتگو ہو رہی ہے فعل ماضی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کس پر ہو رہی ہے گفتگو ہماری؟ فعل ماضی۔ اور فعل ماضی کی گردان کے جو صیغے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14 صیغے۔ ان میں سے جو پہلا صیغہ ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب۔ کون سا صیغہ ہے؟ سارے بولیے کون سا صیغہ ہے؟ میری طرف توجہ کیجئے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر۔ اچھا یہ جو ہم نے ابھی آپ کو علامت لکھوائی ہے نا ماضی کے پہلے صیغے کی، ماضی کے پہلے صیغے کی علامت ہم نے آپ کو لکھوائی ہے کون سی؟ کہ آخری حرف پر زبر، آخری حرف پر زبر۔ اب وہ ماضی کسی بھی باب سے ہو، وہ ماضی جو ہے کسی بھی مصدر سے ہو، اور وہ ماضی ہفت اقسام میں سے کسی بھی قسم میں ہو، تو اس کے پہلے صیغے پر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ ضرب، نصر، ٹھیک ہے، اجتنب، استنصر، انفطر، اکرم، جلبب، بعثر، ٹھیک ہے، اقشار، جتنے بھی صیغے ہیں ان کے اندر پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آخری حرف پر یہ کس کی علامت ہے؟ واحد مذکر غائب کی۔ کس کی علامت ہے؟ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو بھی آپ لوگوں کے پاس صیغہ آئے آپ پہلے تعین کرو کہ بھائی یہ صیغہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ماضی ہے تو آپ ماضی کے اندر اس کی علامت کون سی پائی جا رہی ہے؟ بھائی علامت پائی جا رہی ہے آخری حرف پر زبر ہے، تو وہ بول دو بھائی یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر۔ پھر تثنیہ مذکر غائب کی علامت لکھو۔
آخر میں الف اور اس سے پہلے حرف پر زبر، آخر میں الف اور اس سے پہلے حرف پر زبر، فعلا، آخر میں دیکھو الف ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، ٹھیک ہے، فعلو، آخر میں واو ساکن ماقبل، آخر میں واو الف اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ، آخر میں واو الف اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ میں ایک مرتبہ اس کو میں پڑھ رہا ہوں، پھر میں یہ گروپ کے اندر شیئر کر رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ یہ کس کی ہو گئی تھی؟ جمع مذکر غائب کی علامت کس کی ہو گئی تھی؟ یعنی ماضی کا جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، جہاں پر بھی ہوگا نا اس کے اندر علامت یہ ہوگی، سمجھ میں بات آئی؟ اس کے بعد جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کی علامت ہے کہ آخر میں تا ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زبر، فعلت، آخر میں تا ساکن اور اس سے پہلے حرف پر، میری طرف توجہ دیجیے گا۔ اس کے بعد جو تثنیہ مؤنث غائب ہے اس کی علامت کیا ہے کہ آخر میں تا، آخر میں تا اور اس سے پہلے حرف پر زبر، فعلتا، فعلتا، آخر میں تا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی تثنیہ مؤنث غائب کی علامت۔ اور جمع مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب کی علامت یہ ہے کہ آخر میں نون زبر اور اس سے پہلا حرف ساکن، آخر میں نون زبر اور اس سے پہلا حرف ساکن، فعلنا، 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 آخر میں نون زبر اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اب ہوگا واحد مذکر حاضر کی علامت، کس کی علامت؟ اس کی علامت یہ کہ آخر میں تا زبر اور اس سے پہلا حرف ساکن اور اس سے پہلا حرف فعلتا، فعلتا، آخر میں تا ہے، زبر ہے اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے۔ اور تثنیہ مذکر حاضر اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تما، آخر میں تما اور اس سے پہلا حرف ساکن، فعلتما، 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 ٹھیک ہو گیا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت کیا؟ آخر میں تما اور اس سے پہلا حرف ساکن، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع مذکر حاضر اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تم اور اس سے پہلا حرف ساکن، آخر میں تم، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلا حرف ساکن۔ اور یہ تھی کس کی علامت؟ تثنیہ جمع مذکر حاضر۔ اس کے بعد ہے واحد مؤنث حاضر، اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تا زیر اور اس سے پہلا حرف ساکن، فعلتی، فعلتی، آخر میں تا ہے، زیر ہے اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے۔ اور جو تثنیہ مؤنث حاضر ہے اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تما اور اس سے پہلا حرف فعلتما، فعلتما، سمجھ بات آئی؟ اور جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے آخر میں تن، آخر میں اور اس سے پہلا حرف ساکن، فعلتن، فعلتن، فعلتن۔ اب واحد متکلم مذکر و مؤنث اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تا پیش اور اس سے پہلا حرف ساکن اور اس سے پہلا حرف ساکن، فعلتو، 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 ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد کون سا صیغہ ہے؟ آخری صیغہ جس کو تثنیہ و جمع متکلم بھی کہتے ہیں اور متکلم مال غیر بھی کہتے ہیں، متکلم مال غیر، متکلم، اور یہ لفظ زیادہ مناسب ہے کہ فعلنا اس کو متکلم مال غیر کہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، گفتگو کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، وہ آ کر گفتگو کرتے ہیں لیکن ان میں سارے نہیں بولتے، ایک بولتا ہے جو دوسروں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو متکلم مال غیر یہ لفظ ٹھیک ہے اس کے لیے۔
اب اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں نا اور اس سے پہلا حرف ساکن، آخر میں نا اور اس سے پہلا حرف ساکن. سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آخر میں نا اور اس سے پہلا حرف ساکن، یہ ہے متکلم مل غیر. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ہماری گفتگو کس پر چل رہی ہے؟ ماضی کے. اب ماضی کے صیغوں کی پہچان کا طریقہ ہم نے بتایا. اب توجہ رکھیے گا، جو ماضی ہوتی ہے نا وہ کبھی 3 حرفی ہوتی ہے، کبھی 4 حرفی ہوتی ہے، اور کبھی 5 حرفی ہوتی ہے، اور کبھی ماضی 6 حرفی ہوتی ہے. ماضی کبھی 3 حرفی، کبھی 4 حرفی، کبھی 5 حرفی، اور کبھی 6 حرفی. ماضی جو 3 حرفی ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. ماضی 3 حرفی کی 3 صورتیں ہیں. ماضی 3 حرفی کی 3 صورتیں ہیں. اس کے عین کلمہ پر فتح ہوگا، یا عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوگا، یا عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہوگا. 3 صورتیں ہیں یہ کس کی؟ ماضی 3 حرفی کی. ماضی 3 حرفی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. اور اس طرح سمعا سمعا سمعو یہ پوری گردان. اور اس طرح کرما کرما کرمو یہ پوری گردان. ماضی 3 حرفی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3. ٹھیک ہے. ماضی 4 حرفی کی 4 صورتیں. ماضی 4 حرفی کی کون کون سی؟ اکرم اکرما اکرمو اکرمت، تقبل تقبلا تقبلوا، قابل قابلا قابلوا، باصر باصرا باصروا. سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی؟ اور ماضی 5 حرفی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں ہیں. ماضی 5 حرفی کی 5 صورتیں ہیں. کون کون سی؟ ارے یہ تقبل میں نے پڑھا پہلے نہیں نا، وہ تو 4 صرف ہے. تقبل کی جگہ پر صرف ہے. جو ماضی 4 حرفی ہے نا اس کی 4 صورتیں ہیں. اکرم اکرما اکرمو، صرف صرفا صرفو، قاتل قاتلا قاتلو، باثر باثرا باثروا. نیٹا پہ آپ صاحب تو میں نے وہ تقبل پڑھا تو آپ لوگوں کو کہاں دی توجہ؟ ٹھیک ہے. تو ماضی جو 5 حرفی ہے اس کی 5 صورتیں ہیں. ماضی 5 حرفی کی ماضی 5 حرفی کی 5 صورتیں. کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں. ٹھیک ہے. تقبل تقبلا تقبلوا، تقابل تقابلا تقابلوا، تبعثر تبعثرا تبعثروا، اور اجتنب اجتنبا اجتنبوا، انفطر انفطرا انفطروا. ماضی 3 حرفی کی کتنی صورتیں؟ 4 حرفی کی 5 حرفی کی 6 حرفی کی 1 صورت ہے. ماضی 6 حرفی کی ایک ہی صورت ہے. استنصرا استنصرا استنصرا. 6 کس نے کہا؟ سبحان اللہ، سب کو بنے. توجہ ہے؟ یہ تھی ماضی کی، یعنی جتنی بھی کلام عرب کے اندر جو بھی ماضی کے سیگے ہو گئے نا وہ یا تو 3 حرفی ہوگی، یا 4 حرفی ہوگی، یا 5 حرفی ہوگی، یا 6 حرفی ہوگی. اگر 3 حرفی ہوگی تو اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر 4 حرفی ہے تو 4 صورتیں ہیں. 5 حرفی ہے تو 5، 6 ہے تو 1 صورت. سمجھ بات آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب ماضی ایک ہے معروف، ایک ہے مجہول. اس سے پہلے آپ فعل کی جو اقسام ہے نا وہ فعل معروف بھی ہوتا ہے اور فعل مجہول بھی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی فعل ہو. فعل معروف وہ ہے کہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جس میں فعل کی نسبت، اور فعل مجہول میں وہ ہے کہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف ہو. بلکہ کس کی طرف ہو؟ مفعول کی طرف ہو. کس کی طرف ہو؟ مفعول کی طرف ہو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب فعل ماضی معروف جو ہے، یہ ماضیاں جتنی میں نے بتائی، ماضی مجہول بنانے کا آسان طریقہ ہے ماضی چاہے 3 حرفی ہو، 4 حرفی ہو، 5 حرفی ہو، 6 حرفی ہو، آخری حرف سے پہلے جس کو ما قبل آخر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کسرہ دے دو اور اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہیں ان کو ضمہ دے دو. اس سے پہلے اویس یاد ہے نا، اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہیں ان کو ضمہ دے دو. ماضی چاہے 3 حرفی ہو، 4 حرفی ہو، 5 حرفی ہو، 6 حرفی ہو، آخری حرف سے پہلے حرف کو کسرہ دے دو اور اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہیں ان کو ضمہ دے دو. جیسے ضرب سے، ضرب سے، اجتنب سے، اکرم سے، استنصر سے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم نے جو ہے آپ لوگوں کو 6 اقسام پڑھایا.
فعل اسم حرف اور اس کے بعد زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام ماضی مضارع امر ان کی تعریفات اور فائدہ بتایا گردان کے متعلق اور ماضی کے صیغوں کی پہچان ان کی علامات وہ ہم نے آپ کو بتائی اور ماضی جو کلام عرب ماضی جو ہے وہ 3 حرفی بھی ہوتی ہے 4 حرفی 5 حرفی 6 حرفی یعنی جتنے بھی ماضی کے صیغے ہوتے ہیں نا وہ یا تو 3 حرفی ہوں گے یا 4 یا 5 یا 6 پھر ان کی صورتیں ہم نے آپ کو بتائی کہ ان کی صورتیں کتنی کتنی ہیں اور ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کل انشاءاللہ تعالی یہ ہم آپ لوگوں سے سنیں گے یاد ٹھیک ہو گیا کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو پوچھنا چاہتے ہو تو وہ پوچھیں